बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पंजाब के अंदर जो 20 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और कल फैसला हो जाएगा कि कौन सी जमात विन करती है, कौन सी जमात ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब होती है, किस जमात के नाम जो है वो कुरा निकलेगा। ये सब चीज़ें जो है वो कल वाज़े हो जाएंगी, बड़े अच्छे अंदाज में वाज़े हो जाएंगी जब वोटर बाहर निकलेगा। एक एक हलके में जाकर वोटर वोट कास्ट करेगा। रात को 6 बजे के बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब जो 20 नशस्तें हैं पंजाब के अंदर जिन पर ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसको एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्टी पोजीशन के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ और क्या पार्टी पोजीशन चल रही है उस हवाले से भी बताऊंगा। ये बड़े इम्पॉर्टेंट हलके हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और एक एक करके मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वही 20 नशस्तें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो 25 अरकान थे उसमें 5 रिजर्व सीट्स थी, उनका तो फैसला हो गया। जो 20 अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, जो इलेक्शन लड़कर आए, उन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट कास्ट किया, लेकिन वो किसी और जमात से ताल्लुक रखते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस बुनियाद के ऊपर डिसीट कर दिया कि उन्होंने अपनी जमात से इनहराफ किया, अपनी जमात की पॉलिसी से इनहराफ किया और हमजा शहबाज साहब को पंजाब की वजारत आला के लिए वोट दिया। अब यहाँ पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। PP83 खुशाब, अमीर हैदर संगा अवान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मलिक हसन असलम अवान साहब PTI की जानिब से। अच्छा, ये जो हल्का है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस हल्के में मलिक उमर असलम अवान साहब जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनके साहिबजादे, और दूसरी जानिब अमीर हैदर संगा अवान साहब जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, इनको वहाँ पर मलिक सुमेरा जो साबका वफाकी वजीर है, मलिक शाकिर बशीर अवान और इस तरह के जो दीगर वहाँ पर सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं नून लीग के, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं अमीर हैदर संगा अवान साहब को। और मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं गौस बख्श नियाजी साहब, जिनका ताल्लुक है खुशाब से, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मुझे मजबूत नजर आ रही है। PP90 बखर, सैयद अकबर नवानी मुस्लिम लीग नून और इरफानुल्लाह नियाजी PTI। अच्छा, ये जो हल्का है ना, सैयद अकबर नवानी साहब जो हैं, जिस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इस हल्के में नवानियों का वोट बहुत है, नवानियों का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। और सैयद अकबर नवानी साहब क्योंकि एक रवायती सियासतदान भी हैं, एक बड़े पुराने सियासतदान हैं और बखर में उनकी बरादरीज़म का बहुत वोट है, तो यहाँ पर जो सैयद अकबर नवानी साहब हैं उनकी पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है। PP125 जंग, फैसल हयात जबुआना मुस्लिम लीग नून और आजम चेला PTI। फैसल हयात जबुआना साहब जो हैं वो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, उसके बाद जो सिचुएशन बनी, जिस तरह उन्होंने हमजा शहबाज साहब के हक में वोट दिया। अब यहाँ पर जो फैसल हयात जबुआना और आजम चेला साहब हैं, दोनों कैंडिडेट्स वैसे तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन इलेक्शन सर्विस के मुताबिक यहाँ पर फैसल हयात जबुआना साहब जो हैं उनकी पोजीशन मुस्तहकम है, मजबूत है और उनको इलेक्शन लड़ने का एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं कि उनके पास एक माइंडसेट भी है और इतने कोई बूढ़े नहीं हैं, यंग से हैं। फैसल हयात जबुआना साहब एक बहुत अच्छे सियासतदान है, जंग में उनका एक बरादरीज़म का वोट है। इसी तरह PP127 जंग, महर असलम बरवाना और नवाज बरवाना। महर असलम बरवाना मुस्लिम लीग नून और नवाज बरवाना PTI। महर असलम बरवाना साहब ने भी हमजा साहब को जी वोट दिया था और महर असलम बरवाना साहब जो हैं, एक तो मैं पहली बात ये करूं कि जो जंग का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीतते हैं, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट्स आते हैं और वही कैंडिडेट्स जब जीतते हैं वो पार्टीज़ के अंदर जाते हैं, शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर जी महर असलम बरवाना साहब जो हैं, डेफिनेटली उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। PP140 शेखुपुरा, खालिद महमूद साहब मुस्लिम लीग नून और खुरम शहजाद वर्क साहब PTI। खालिद महमूद साहब जो हैं, ये एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के सख्त नाकदीन में शुमार किए जाते थे, बल्कि आप ये कहें कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जो ऊपर MNA है मुस्लिम लीग नून के,
وہاں پر جی یہ ایک وہ بھی ان کی کمپین کر رہے ہیں، اس کے بعد رانا تنویر حسین صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، رانا افضال صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اچھا اس حلقے میں ایک بڑا پرابلم ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے عارف سندیلا صاحب تھے، جو مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے، نواز شریف صاحب کی جماعت کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دیں، مشرف کی آمریت میں مارے بھی کھائیں، مشرف کی آمریت میں اس کو للکارا بھی تھا، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے، ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس حلقے میں جی عارف سندیلا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ جاری کیا جائے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، 2018 کے عام انتخابات میں بھی کیا، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہاں پر خالد محمود صاحب جو ہیں، یہ سابقہ صوبائی وزیر بھی رہے عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ کے اندر، دیکھتے ہیں اس حلقے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن خالد محمود صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، اس حد تک سٹرونگ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بآسانی اس حلقے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پی پی 158 لاہور، رانا احسن شرافت اور میاں اکرم عثمان، رانا احسن شرافت مسلم لیگ نون اور میاں اکرم عثمان صاحب پی ٹی آئی۔ میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں یہ میاں عثمان صاحب کے صاحبزادے ہیں جو سابقہ رکن قومی اسمبلی رہے، اور رانا احسن شرافت صاحب جو ہیں انہوں نے 2018 میں بھی اس سیٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، لیکن ان کو پی ٹی آئی کے عبدالعلیم خان صاحب کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی۔ عبدالعلیم خان صاحب پی پی 158 سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ وہ سردار ریاض صادق صاحب سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن آ رہے، اور اس کے بعد وہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن آ رہے تھے جس میں یاسین سہل ایڈوکیٹ نون لیگ کے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اب ایک بار پھر رانا احسن شرافت صاحب کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ اس حلقے میں اگر اوورال پوزیشن کی بات کی جائے تو 51% پر نون لیگ کھڑی ہوئی ہے، جبکہ 49% پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جس حلقے میں کیا ریزلٹس نکلتے ہیں۔ پی پی 168 لاہور، ملک اسد کھوکھر مسلم لیگ نون اور نواز اوان پی ٹی آئی، یہ وہی حلقہ ہے، چونگی امر صدو، بٹھا چوک، جیل روڈ، اس کے بعد کچھ ایریا اس میں آ جاتا ہے، کماہا کا، کوٹ لکھپت آ جاتا ہے، نشتر ٹاؤن آ جاتا ہے۔ تو ملک اسد کھوکھر صاحب کی جی پوزیشن اتنی مضبوط ہے، اس حد تک مضبوط ہے کہ وہ بآسانی اس حلقے میں کامیابی حاصل کر لیں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ تک کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نہ بھی آئیں میرے حلقے میں تو میں بآسانی جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس حلقے میں کمپین کرنے کی۔ اچھا پی پی 170 لاہور، چودھری امین ذوالقرنین مسلم لیگ نون اور ظہیر عباس کھوکھر پی ٹی آئی، یہ وہ حلقہ ہے جی پی پی 170 ولنشیا ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، نشیمن اقبال، اس کے بعد اس میں جو کچھ ایریا آ جاتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بیکورڈ ایریاز آ جاتے ہیں، کچھ ویلیجز بھی آ جاتے ہیں، چندرائے بھی آ جاتا ہے، دھرم چند بھی آ جاتا ہے۔ تو اس حلقے میں جی مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری امین ذوالقرنین صاحب جو ہیں یہ اون چودھری صاحب کے بھائی ہیں، وہی اون چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے کبھی قریب ہوا کرتے تھے، اور آج کل جو اون چودھری صاحب ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں برائے کھیل اور سیاحت کے۔ تو یہاں پر جی اون چودھری صاحب جو ہیں ان کے بھائی چودھری امین صاحب الیکشن لڑے ہیں پی پی 170 لاہور کی سیٹ سے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کیمپین بہت اچھی ہے، بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں وہ، اور عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کیا لاہور میں، مسلم لیگ نون کی نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا، لیکن چودھری امین صاحب جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا ایک طریقہ کار، اس کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو طریقہ پتہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے، کس طرح الیکشن میں جانا ہے، کس طرح ووٹرز کو راضی کرنا ہے۔ جگہ جگہ پر ایریا انہوں نے اپنے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں، میرا ان سے رابطہ بھی ہوا تھا، میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا، اس میں بھی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی۔ نذیر چوہان صاحب والا حلقہ جی پی پی 167 لاہور، نذیر چوہان مسلم لیگ نون اور شبیر گجر پی ٹی آئی۔ اچھا اس حلقے میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ساتھ میں اس کو بھی مینشن کروں گا جن حلقوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ پی پی 167 لاہور نذیر چوہان صاحب والے حلقے میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا شبیر گجر صاحب اور نذیر چوہان صاحب۔ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حلقے میں یہ بہت خطرناک الیکشن ہو سکتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی وننگ بیٹل ہوگی تو وہ بہت کلوز ہوگی، اگر نون لیگ جیتی ہے تو وہ بہت کلوز سے جیتے گی، اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو وہ بہت کلوز سے جیتے گی۔ پی پی 202 ساہیوال، ملک نعمان لنگڑیال مسلم لیگ نون اور میجر ریٹائرڈ غلام سرور پی ٹی آئی۔ اچھا اس حلقے میں جو ہے نا
بڑا ویسے تو ملک نعمان لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے سخت ناقدین میں شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ 2018 کے عام انتخابات میں ویسے تو وہ تحریک انصاف کے تھے اور تحریک انصاف نے ہی ان کو جو ہے وہ وزیر بھی بنایا۔ اب ملک نعمان لنگڑیال صاحب جو ہیں یہ جی اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ جو میجر غلام سرور صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ یا کوئی اس کے اوپر انالیسز نہیں کرنا چاہتا، کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے اس حلقے میں بھی۔ پی پی 217 ملتان، سلمان نعیم مسلم لیگ نون اور زین قریشی پی ٹی آئی۔ پی پی 217 ملتان کی یہ وہ سیٹ ہے جس سیٹ کے اوپر 2018 کے عام انتخابات میں سلمان نعیم نے بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو شکست دی۔ جی وہی شاہ محمود قریشی صاحب جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، ان کو شکست ہوئی تھی۔ اب اس سیٹ کے اوپر سلمان نعیم صاحب جو ہیں وہ جب جیتے، شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا، اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد وہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ اس پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سیٹ پر اس لیے الیکشن لڑا تھا پی پی 217 ملتان کی سیٹ پر کہ اگر وہ قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیتتے تو وہ نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جبکہ وہ پہلے ہی آلریڈی ہار گئے تھے اور قومی اسمبلی کی نشست وہ جیت گئے تھے۔ تو سلمان نعیم صاحب جو ہیں جی یہ اس سیٹ کے اوپر بہت سٹرانگ ہے، اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے مخدوم زین قریشی صاحب وہ اس سیٹ کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی غلط کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں ان کو یہ الیکشن لڑنے کی نوبت پتہ نہیں کیوں پیش آئی، نہیں لڑنا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ وہ آلریڈی ایم این اے تھے مخدوم زین قریشی صاحب، تو انہوں نے بلا وجہ جو ہے یہ صرف اور صرف سلمان نعیم صاحب کو ہرانے کے لیے، ان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا، جبکہ سلمان نعیم صاحب کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ تو پی پی 228 لودھرا، نذیر بلوچ مسلم لیگ نون اور عزت جاوید خان پی ٹی آئی۔ اچھا اس حلقے میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو لودھرا کے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر الیکشن ہو رہا ہے، اور دونوں حلقوں پر مسلم لیگ نون کے رہنما، سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، وزیر مملکت برائے داخلہ عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ان دونوں حلقوں کو کور کریں، ان دونوں حلقوں میں وہ اچھی کیمپین کریں۔ دونوں حلقوں میں مسلم لیگ نون کو دونوں سیٹس چاہیے، ایک یہ ہے اور اگلا جو میں ڈسکس کروں گا وہ زوار وڑائچ والا ہے۔ اچھا اب اس حلقے میں یہاں پر جو پرابلم ہے نا وہ صدیق بلوچ صاحب جو ہیں، جو مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، پہلے وہ ایم این اے تھے، تو ان کا کچھ اختلاف ہے، ادھر نذیر بلوچ سے بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد اس حلقے میں جی نذیر بلوچ صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ میں کوئی کچھ اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، پی ٹی آئی بھی ہے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور پھر پیر سید رفیع الدین صاحب بھی ہیں جو سابقہ ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جس حلقے میں کیا ہوتا ہے۔ پھر پی پی 224 لودھرا، زوار وڑائچ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور عامر اقبال پی ٹی آئی۔ اچھا اس حلقے کی ایک جو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ زوار وڑائچ صاحب جو ہیں وہ بزدار صاحب کی کیبنٹ میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات بھی تھے، اور عامر اقبال صاحب یہ وہی ہیں جو پیر اقبال شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈسکوالیفائی کیا گیا، فار ایور ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو لودھرا کی سیٹ پر بائی الیکشن ہوا، اور وہ جو این اے 154 والی سیٹ تھی اس کے اوپر جی پیر اقبال شاہ صاحب کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیا، اور تحریک انصاف نے علی ترین صاحب کو دیا، جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے کو۔ لیکن اس حلقے میں ہوا کیا کہ وہاں پر کامیاب ہوا مسلم لیگ نون کا، وہاں پر ووٹ چلا، وہ وہاں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی، پیر اقبال شاہ صاحب کامیاب ہوئے۔ اب جو پیر اقبال شاہ صاحب تھے وہ تو کامیاب ہوئے، اس کے بعد بائی الیکشنز کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ضمنی انتخابات کے بعد جنرل الیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پیر اقبال شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں عامر اقبال شاہ صاحب، اب اس بار جی ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے، اور زوار وڑائچ صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں جی اس حلقے میں کیا ہوتا ہے، لیکن زوار وڑائچ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرانگ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی پی پی 237 بہاول نگر فدا وٹو مسلم لیگ نون اور سید آفتاب شاہ پی ٹی آئی۔ اچھا دونوں جو ہے نا
دونوں سابقہ ایم این ایز کے صاحبزادے ہیں. فدا وٹو صاحب جو ہیں وہ بھی وٹو صاحب جو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رہے ان کے صاحبزادے, اور سید آفتاب شاہ صاحب جو ہیں وہ سید اصغر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور اس حلقے میں فدا وٹو صاحب جو ہیں یہ وہی فدا وٹو صاحب ہیں جنہوں نے حمزہ صاحب کو ووٹ دیا تھا. پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, مستحکم ہے. اس کے بعد الیکشن کیسے لڑتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہ ووٹر نکلتا ہے بھاول نگر میں کون جیتتا ہے, لیکن فدا وٹو صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن اوور آل سٹرونگ ہے. پی پی 7 راول پنڈی, راجہ صغیر مسلم لیگ نون اور کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان پی ٹی آئی. اچھا یہ جو حلقہ ہے نا اس حلقے میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا, کیونکہ اس حلقے میں جو راجہ صغیر صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے, کیونکہ انہوں نے حمزہ صاحب کو ووٹ دیا تھا, ویسے یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے. اور اس حلقے کی خصوصیت یہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے جو راجہ صغیر صاحب ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے ان کو شکست دی. صوبائی اسمبلی کی سیٹ پی پی 7 کے اوپر راجہ ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے کو شکست ہوئی, اور اب وہی جو راجہ صغیر صاحب ہیں ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا, جبکہ ان کے مقابلے میں کرنل شبیر اوان صاحب ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے راجہ محمد علی صاحب نے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا, وہ انہی کی کیمپین کر رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ جو ہے اگلے انتخابات میں جنرل الیکشنز میں کس کو ٹکٹ دیتی ہے اس کا فیصلہ نون لیگ کرے گی. پی پی 272 مظفر گڑھ, سیدہ باسط زارا مسلم لیگ نون اور موزم جتوئی پی ٹی آئی. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. پی پی 272 پی پی 272 مظفر گڑھ والی جو سیٹ ہے یہاں پر جی پہلے آلریڈی ایم این اے ہیں. یہاں پر وہ جو صاحبزادہ باسط سلطان بخاری صاحب ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے بغاوت کی, اب وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگلے الیکشنز میں ڈیفینیٹلی وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اب ان کی جو وائف ہیں سیدہ باسط زارا صاحبہ ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دی ہے, اور اس حلقے میں سیدہ باسط زارا صاحبہ جو ہیں ان کے مقابلے میں باسط بخاری صاحب کے جو بھائی ہیں ہارون سلطان بخاری صاحب وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن لڑے ہیں. مطلب وہ اپنی بھابھی کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے موزم جتوئی صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا. وہی موزم جتوئی صاحب جو گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں وزیر مملکت کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں. موزم جتوئی صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے اور سیدہ باسط زارا صاحبہ مسلم لیگ نون کی جانب سے. پھر ہارون بخاری صاحب جو ہیں جو باسط بخاری صاحب کے بھائی ہیں وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, مطلب 3 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا, کوئی بھی جیت سکتا ہے. پی پی 273 مظفر گڑھ, سبطین رضا مسلم لیگ نون اور یاسر جتوئی پی ٹی آئی. سبطین رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جی حمزہ صاحب کو ووٹ دیا تھا, مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اس حلقے میں, لیکن اوور آل جو پوزیشن ہے وہ دونوں کی سٹرونگ ہے. لیکن سبطین رضا صاحب جو ہیں وہ کیمپین زبردست کیمپین کر رہے ہیں. پی پی 282 لیا, لالا طاہر رنداوا اور ریاض گراں. لالا طاہر رنداوا صاحب جو ہیں جی ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا, اور ریاض گراں صاحب جو ہیں وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اس حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں ہیں. اس حلقے میں بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا, سخت مقابلہ ہوگا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں آزاد امیدوار ہیں وہ بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں. اور لالا طاہر رنداوا صاحب جو ہیں ان کو بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر مریم نواز صاحبہ آئیں, انہوں نے جلسے سے خطاب کیا, بہت اچھا جلسہ تھا, بہت زیادہ عوام تھی, میسو کراؤڈ تھا. تو اس حلقے میں کچھ کہنا بھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. پی پی 288 ڈیرہ غازی خان, محسن کھوسا مسلم لیگ نون اور سیف الدین کھوسا پی ٹی آئی. یہ جو حلقہ ہے یہ محسن کھوسا صاحب جو ہیں یہ ویسے تو پی ٹی آئی کے تھے, پھر انہوں نے حمزہ صاحب کو ووٹ دیا ڈی سی 2 ہے. اب اس حلقے میں سردار ذوالفقار کھوسا صاحب جو کبھی نون لیگ میں ہوا کرتے تھے, سابقہ گورنر پنجاب, اور ان کے صاحبزادے دوست کھوسا صاحب کو مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا. اب انہی کے بھائی جو ہیں سیف الدین کھوسا صاحب وہ اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پی پی 288 صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی. یہاں پر عثمان بزدار صاحب, زرتاج گل صاحبہ, حنیف پتافی صاحب وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. جبکہ یہاں پر سردار اویس لغاری صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, جو ابھی صوبائی وزیر خزانہ کے طور پر جنہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا, وہ اس حلقے میں کیمپین کر رہے تھے.
تو اس حلقے میں جی لغاری اور کھوسا مد مقابل ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اویس لغاری صاحب جو ہیں اصل مقابلہ ان کا کھوسا برادری کے ساتھ ہے, کیونکہ محسن عطا کھوسا صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن لڑے ہیں. لیکن یہ جو سیف الدین کھوسا صاحب ہے نا, یہ 2008 میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بھی تھے. اس کے بعد یہ مستعفی ہوئے, پھر پیپلز پارٹی میں گئے, پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے 2013 میں, پھر ہارے, پھر 2018 میں پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑے, پھر ہارے, کیونکہ ان کے جو والد محترم تھے سردار ذوالفقار کھوسا صاحب, وہ جب وہ 2018 میں گئے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے تو انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ان کو شکست ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس حلقے میں دیکھتے ہیں جی کیا پوزیشن ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے ذوالفقار کھوسا صاحب کو ٹکٹ جاری کیا تھا, جبکہ امجد فاروق کھوسا صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے, اور انہوں نے کامیابی حاصل کی, سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کو شکست ہوئی, پھر امجد فاروق کھوسا صاحب جیت کر پی ٹی آئی میں آئے. اب یہاں پر جو پی پی 97 کی جو سیٹ ہے, یہاں پر جی بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اجمل حسین چیمہ صاحب مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور دوسری جانب جو ہے وہ جی علی افضل شاہی صاحب, کرنل ریٹائرڈ غلام رسول شاہی, اور آپ کو پتا ہوگا وہ جو دوسرے تھے ارشد شاہی صاحب, یہ اس فیملی سے جی ان کے جی صاحبزادے علی افضل شاہی صاحب اب اس حلقے میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. وہ کیونکہ سابقہ وہ اسپیکر بھی رہے پنجاب اسمبلی کے. اور پی پی 97 فیصل آباد کی جو سیٹ ہے جی اس کے اوپر اجمل چیمہ صاحب عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بھی تھے, اور انہوں نے بھی عثمان بزدار صاحب سے تنگ آ کر حمزہ صاحب کو ووٹ دیا, ڈی سیٹ ہوئے. اب اس حلقے میں نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا. لیکن اس حلقے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آزاد علی تبسم صاحب جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. نون لیگ کا کارکن ناراض ہوا, نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ ناراض ہوئے. اس حلقے میں اگر اجمل حسین چیمہ صاحب جیت جاتے ہیں تو ایک معجزہ ہوگا, یہ ایک معجزاتی بات ہوگی, جبکہ لگتا نہیں ہے کہ اس حلقے میں ان کی جیت ہوگی, کیونکہ نون لیگ مخالفت پہ کھڑی ہوئی ہے. اور علی افضل شاہی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے بہت ینگسٹر قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں, پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا, اور یہی نہیں بلکہ شبیر گجر صاحب کو ملا, اس کے بعد جو دیگر کینڈیڈیٹس ہیں میاں اکرم عثمان صاحب ان کو ملا ٹکٹ. تو عمران خان صاحب نے بھی بہت اچھے جاری کیے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں جی ان 20 سیٹوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ان 20 سیٹوں کے اوپر کل کیا ریزلٹس آتے ہیں. رات کو 6 بجے کے بعد ریزلٹس کمپائل ہو جائیں گے, آنا شروع ہو جائیں گے, ایک ایک حلقے سے, ایک ایک پولنگ اسٹیشن سے, ایک ایک پولنگ بوتھ سے ریزلٹس آئیں گے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن یہ جو 20 سیٹیں ہیں, جو 13 سے 14 سیٹیں بھی لے لے گا وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.